जसात पर भरोसा नहीं रखती, मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ। मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे, शानदार मंसूबे। मैं मौत के दहाने पर थी, मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की। अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ एतकाद रखें तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा। यीशु एक हकीकत है, वो जिंदगी को तब्दील करता है, वो तकदीर को बदल देता है, वो कौम को तब्दील करता है और उसकी कौम सारे जहां को बदल सकती है। हेलो दोस्तों, और नई जिंदगी की कबूलियत में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही अहम मसाइल पर बात करेंगे जिनसे इस दुनिया के हजारों लाखों लोग दो चार हैं या उनके बारे में जानते हैं। मायूसी और खुदकुशी। 28 साल की उम्र तक मैं शख्सी तौर पर मायूसी का शिकार रही। मैं खुदकुशी की सोच रखती थी और एक बहुत ही तारीख दिन में मैंने खुदकुशी का मंसूबा बनाया। मुझे यकीन था कि मेरे लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं, लेकिन ये सच्चाई से बैद था। उम्मीद है बदकिस्मती से मायूसी और खुदकुशी हर मुआशरे में होती है। आज आप दुनिया के किसी हिस्से में रहते हो, मैं चाहती हूँ कि आप जान ले कि आप ये प्रोग्राम हादसाती तौर पर नहीं देख रहे। उम्मीद बाकी है और हम आपके साथ इसे बांटेंगे। इस मुख्तसर सी वीडियो के बाद मैं आपके साथ एक खुसूसी मेहमान का तारुफ करवाऊंगी। ये आलमी वबा है जो नौजवानों, माओं, खावंदों, तालिब इल्म और बुजुर्गों पर असर अंदाज हो रही है। ये एक खामोश कातिल है जो कोई हद या तासुब नहीं रखता। ये एक बीमारी है जो ज़हन, बदन और रूह पर मुहित है और यही वजह है कि हर साल 10 लाख लोग मरते हैं। मायूसी दुनिया में दूसरी अपाहिजपन की बड़ी वजह है। इसने दुनिया की आबादी का 4% हिस्सा मारा है और तहकीक बताती है कि असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। हॉन्डुरास से न्यूयॉर्क तक, जनूबी अफ्रीका से न्यूजीलैंड तक, हर मुल्क ख़ास तौर से मशरिक़ वस्ता इससे ज़्यादा मुतासिर है। फ़लस्तीन दुनिया के मायूसी तरीन इलाकों में से तीसरे नंबर पर है और दुनिया में मायूसी तरीन मुल्कों में से अफ़गानिस्तान पहले नंबर पर है, जहाँ पर आबादी का 20% से ज़्यादा हिस्सा इस बीमारी का शिकार है। इन तमाम अदाद और शुमार से आसानी से देखा जा सकता है कि मायूसी बढ़ रही है। मसला ये है हम इसे कैसे रोकें। मुझे एक खास मेहमान का आपसे तारुफ करवाते हुए बड़ी खुशी हो रही है, जो पेशावर ज़हनी सेहत के माहिर और एक लाइसेंस याफ्ता फलाही तबीब है, जनाब फ्रैंक मेडोज। इनकी खिदमत और मिनिस्ट्री इन्हें दुनिया भर में ले गई हैं और आज हम मायूसी और खुदकुशी पर बात करेंगे। ये हर उम्र और हर शोबे के लोगों पर असरअंदाज होती है। फ्रैंक, मेरे साथ यहाँ मौजूद होने के लिए शुक्रिया। मुझे मदऊ करने का शुक्रिया। शुक्रिया। आए मायूसी के बारे में बात करते हैं। मायूसी क्या है और कैसे शुरू होती है? अच्छा खैर, मायूसी के बहुत से पहलू हैं। इसके नफ्सियाती अज्जा हैं। नस्ली तौर पर चीज़ें मुंतकिल होती हैं। मिसाल के तौर पर लोगों में ख़ानदानी तौर पर ज़ियाबितस या दिल की बीमारियां पाई जाती हैं या चंद जहनी बीमारियां भी पैदाशी होती हैं, और ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका अहम जज़ू झूठ की बुनियाद पर है। लोगों को माजी में ज़ख्म और तकालीफ मिली और वो नाउमीदी और मायूसी से जुड़े हुए झूठ को बातिन में उतारते हैं। और मेरे ख्याल में इसका एक और पहलू, जब मैं कहता हूँ कि शिफा पाने के लिए आने वाले दरहकीकत दुख और नुकसान का मुकाबला कर रहे होते हैं, ना सिर्फ मौत का, ये एक वसी तनाजुर है। हम सब ने कुछ ना कुछ खोया है क्योंकि हम एक गिरी हुई दुनिया में रहते हैं। चीज़ें काम नहीं करती, हमें मायूसियाँ मिलती हैं। हम बूढ़े होते हैं, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, घुटनों में पहले से ज़्यादा दर्द होता है, और हमारे बच्चे हमें मायूस करते हैं, हमारे वालिदैन हमें मायूस करते हैं। हम स्टॉक मार्केट में पैसे डबोते हैं। 2008 में जब ये नीचे गिरी तो ऐसा हुआ जिसने मायूसी और नुकसान को बढ़ाया। वाह, जब आप कहते हैं कि ये नस्ल दर नस्ल हो सकता है तो ये मुझे याद दिलाता है कि मेरे वालिदैन अब भी उदासी का शिकार हैं। मेरी वालिदा मायूस थी और मेरी दादी भी मायूसी का शिकार थी। बस मेरी ज़िंदगी पर मायूसी का किसी ख़ास वाक़े के बगैर तारी होने की उम्मीद थी। सही।
آپ کو علم اس ہے۔ کی زیادہ امید ہے۔ جی ہاں، اور آپ نے کہا کہ زندگی میں ہونے والے دوسرے المیے بھی اس کی وجہ بنتے ہیں۔ جی بالکل، اور جب ہم نقصان اور صدمے سے نمٹتے ہیں یا زندگی میں مصائب اور دکھ ہوں تو ہم بہت زیادہ تکلیف برداشت کرتے ہیں، اور یہ سب اداسی میں بدل سکتا ہے۔ جی، میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں، میں ہمیشہ کہتی ہوں مسئلہ نہیں بلکہ مسئلے کا انکار مسئلہ ہے۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں، بہت سے لوگوں سے ملتی ہوں، اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ اداسی کا شکار ہے، اور چاہے وہ مانے کہ وہ اداسی کا شکار ہیں یا وہ نہ مانے، ان کا چہرہ، ان کی گفتگو یا خاموشی یا ان کی ناخوشی یا ان کا رویہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ جی اداسی کا شکار ہیں۔ صحیح۔ آج کے پروگرام کو دیکھنے والے بہت سے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتی ہوں، اور شاید وہ بھی پسمردگی کا شکار ہوں، اداسی کی کیا علامات ہیں؟ اچھا، توانائی کی کمی سے جی تھکاوٹ، کم خوابی یا بہت زیادہ سونا، کم سونا، بھوک میں تبدیلی، خود کو کمتر اور بے وقت سمجھنا، ممکنہ طور پر نا امیدی اور اداسی محسوس کرنا، اور خودکشی کرنے کی نچلے درجے کی سوچیں کیونکہ آپ اس جھوٹ کا یقین کر لیتے ہیں اور کوئی بھی تدبیر کارگر نہ ہوگی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس مشکل میں آپ ہیں وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ جی، اور یہ بالکل سچ ہے، کیونکہ جیسا فرینک نے آپ سے کہا، میں اب وہی کہنے کو ہوں۔ آپ ضرور اداسی کے اس جھوٹ پر ضرور یقین رکھتے ہیں، آپ اس جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی امید نہیں، اور آج ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو آئے ہیں تاکہ اس جھوٹ کو آپ کی زندگی سے مٹا دے، تاکہ آپ کے اور خدا کے درمیان رکاوٹ کو ہٹا ڈالے، تاکہ آپ شفا پا سکے۔ آپ کے لیے امید ہے، اور جھوٹی باتوں کا یقین نہ کرے، اور سب سے پہلے جہاں آپ ہیں اسے تسلیم کرے۔ اگر آپ بس مردگی کا شکار ہیں تو جانیں کہ آپ اداسی کا شکار ہیں، اور ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی حالت کا اعتراف کریں، پھر اس لائق بنے کہ اسے خدا کے حوالے کر دیں، اور پھر اس جھوٹ کو رد کرنے کے لائق ہو جو دشمن آپ کے کان میں پھسپھساتا ہے کہ آپ کی زندگی کبھی نہ بدلے گی، تم ہارے ہوئے انسان ہو، تم ناکام ہو چکے ہو، تم کسی کام کے نہیں۔ اور آج ان سب جھوٹوں کا خاتمہ ضروری ہے، اور خدا آپ کی زندگی میں ایسا کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں بتائیں کہ پس مردگی کا کیا تریاک ہے؟ کیا اداسی کا کوئی علاج ہے، فرینک؟ اچھا خیر، کچھ وقت ایسے ہیں جب لوگوں کو دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، جب کوئی خودکشی پر آمادہ ہو، انہوں نے سر پر گن رکھی ہو یا گیراج میں کاربن مونو آکسائڈ سونگھی ہو، یہ بہت ہی سنجیدہ بات ہے، بس انہیں فوراً ہسپتال لے جانے کی ضرورت ہے۔ کوئی انہیں لے جائے اور انہیں محفوظ جگہ پر ہونے کی ضرورت جی ہے۔ پجمردگی مخالف ادویہ ہیں جو لوگوں کو ذہنی عارضوں میں مدد دے سکتی ہیں، لیکن مجھے جس چیز کی فکر ہے، میں ادویہ کے خلاف نہیں ہوں، مجھے اس بات کی فکر ہے کہ جب لوگ 5، 10 یا 15 سال تک دوائی کھانے کے بعد بھی شفا جی نہ پائیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ شکستہ دلوں کو شفا دینے اور جی جی قیدیوں کو رہائی دینے، اور اس لیے بالکل وہ آیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب میں کلام پڑھ رہا تھا جہاں یہ مرقوم ہے، یسوع نے مقدس لوکا کے 4 باب میں کہا، پہلی بات جو اس نے کہی، جس کا اس نے اعلان کیا کہ میں مسیح ہوں، جی ہاں اس نے فرمایا، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ جا کر سب قوموں میں انجیل کی منادی کرو، یہ اس نے آخر میں فرمایا تھا۔ اس نے سب سے پہلے شفا کی بات کی تھی کہ میں لوگوں کو شفا دینے آیا ہوں، اور خدا اپنے لوگوں کو بلا رہا ہے تاکہ شفا پائیں اور ذہن اور بدن بحال کیے جائیں۔ اور یہاں ایک آغاز ہے، اور میں بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اور جب میں شفا یابی کی دعا کا راستہ اپناتا ہوں، جسے میں اب گزشتہ 16 سال سے استعمال کر رہا ہوں، تو میں نے ہزاروں یادداشتوں کو مکمل ہوتے دیکھا ہے۔ کسی بھی دوسری چیز کی طرح پجمردگی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جھوٹ کو اپنے باطن میں اور اپنے ذہن کے بنیادی حصے میں اتار لیا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے غم اور نا امیدی کو محسوس کرنا سیکھ لیا ہے، اور شاید میں ان چیزوں کو دفن کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا ہوں، لیکن ہر بار کچھ اس کے مشابہ پیش آتا ہے تو میری ساری کی ساری نا امیدی یا بے چینی بھی ہو سکتی ہے، یا اسی اصول کا خوف یا شرمندگی یا خود ملامتی پھر سے شروع ہو سکتی ہے، اور ہم دوائی کھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی تکلیف پر کسی عادت سے قابو پانا چاہتے ہیں، یا ہم اپنے بہرے پن سے اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے درد کو قبول کریں۔ اس نے فرمایا کہ میں لوگوں کو آرام دینے آیا ہوں تاکہ راہ کے بدلے خوبصورتی لاؤں۔
جی جب میں کلام کے اس حصے کو پڑھتا ہوں تو اگر میں خود اسے سنبھالنے کی کوشش کروں تو کیا ہو، اگر میں کہوں شکریہ خدایا میں خود ہی دوائی کھا کر اس پر قابو پا لوں گا تو کیا ہو، خیر جی خدا ہمیں ایسا کرنے دے گا جو وہ خود نہ کرے گا، یعنی وہ جو خدا ہمارے لیے چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم غم کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی در تک جانا ہوگا اور دعا زبردست کے ذریعے جی شفا کا راستہ، میں مسئلے کی جڑ تک جانے میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ واہ اور یہ جو آپ نے کہا بہت اہم ہے، میرا مطلب ہے میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ لوگ جان لیں کہ ہم علاج کے خلاف نہیں، لیکن اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو ادویات لینے کے لیے کہے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر خدا آپ کے دل سے ہم کلام ہے تو دعا کرے اور خدا کے لیے اسے خارج کرے اور پھر کریں۔ بس میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ اسے جان لیں، کیونکہ یہ بہت اہم ہے کہ خدا آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ وہ آپ کی طرح ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ برسوں ادویات صحیح، کھانے کے بالکل بعد وہ صحیح، اب بھی پس مردہ ہیں، اور صحیح، ظاہر ہے کہ وہ اس کا علاج نہیں کرتی، بلکہ وہ تو ایک بڑے زخم پر چھوٹا سا مرہم صحیح، رکھتی ہے۔ میں ان میں سے ایک ہوں۔ سچائی یہ ہے کہ میری والدہ اپنی ساری زندگی پس مردگی دور کرنے والی ادویات درست، کھاتی رہی، اور میں نے انہیں کبھی شفا یاب جی، ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ تو جب میں پس مردگی کا شکار تھی تو میں کوئی دوائی نہ لینا چاہتی تھی، اور میں نے کہا کہ وہ ایک مشروم کی طرح تھی، وہ ایک سبزی کی طرح تھی، وہ کبھی ہنسی نہ تھی، انہوں نے زندگی کو کوئی صحیح، رد عمل نہ دکھایا، ان کے اندر زندگی نہ تھی، اور میں ان کی طرح نہیں بننا چاہتی تھی۔ لیکن میرے ساتھ کیونکہ درست سلوک نہ ہوا تھا، اس لیے میں زندگی میں خودکشی پر آمادگی کے نقطے تک پہنچی اور اپنی بالکل خودکشی صحیح، کا پلان صحیح۔ بنایا۔ بس یہ خطرے کی دوسری حد ہے جس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ کون سی چیز انسان کو خودکشی تک پہنچ جاتی ہے؟ اچھا خیر، وہ نا امید ہو جاتے ہیں اور وہ چکردار طریقے سے نیچے کو آتے ہیں۔ اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان کے احساسات کو جانیں، انہیں ایسا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ان کے احساسات سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، اور تصویر کا دوسرا رخ یوں ہے کہ ہم اپنے احساسات پر اتنی توجہ دیتے ہیں کہ میں انہیں اپنی گاڑی کا گھوڑا بنا لیتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں یہ نہیں کرنا چاہتا کہ اگر میں نا امیدی محسوس کر رہا ہوں تو مجھے اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نا امید ہوں تو کوئی بات نہیں، تو شاید جی میں اسے ہی ختم کر دوں۔ کلام مقدس میں ایک بھی باب ایسا نہیں جو کہتا ہو کہ مسیح کی طرف رجوع کرنے کے بعد بھی ہم نا امید رہیں، ایک آمین مرتبہ بھی نہیں۔ اور کلام فرماتا ہے کہ سچائی سے تم واقف ہوگے اور سچائی ہمیں آمین آزاد کرے گی، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم آزادی پائیں۔ ایک اور بات، اگر میں غصے میں ہوں تو میں ارد گرد کے لوگوں جی کو قتل کرنا نہیں چاہوں گا، بس ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے احساسات تو ہیں، لیکن میں کلام خدا کو کس طرح خدا کا کلام مانتا ہوں کہ اس کے اختیار کا معیار میرے جی احساسات سے بڑھ کر ہو، اور ہمیں نہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بس جب میں کسی کے ساتھ دعا کر رہا ہوتا ہوں تاکہ شفا پانے میں ان کی مدد کروں، تو پھر میں انہیں اس درد کو قبول کرنے کا کہتا ہوں، اس کی شدت کو اپنا لیں، اقرار کریں کہ وہ نا امیدی، پجمردگی اور مایوسی محسوس کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں دعا کروں تو وہ چند منٹ اسے محسوس کریں اور روح القدس کو دعوت دیں اور اپنے ذہن کو آزاد چھوڑیں اور اپنی یادداشت کے ساتھ ان کی جڑوں تک جائیں۔ انہوں نے اس ایمان کو سیکھا، اب تکلیف میں ہیں کیونکہ شاید حال میں کچھ ہو رہا ہے، لیکن غالباً جو کچھ ہو رہا ہے وہ گہرے درجے میں ہے۔ یادداشت یہاں تک کہ اس وقت اب میں تصور کر رہا ہوں کہ آمین لوگوں کے اذہان میں میری بالکل بات کرنے کے دوران یادیں ابھر رہی ہیں، اور وہ جڑ ہے۔ مثال کے طور پر ایک بدسلوکی کا شکار ہے، 20-30 سال گزرنے کے بعد مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا باطنی ایمان بن کر یقین کی بنیاد بنتا ہے۔ میں منطق کے ساتھ سچائی پا سکتا ہوں، لیکن جب تک میں زیر نہ کروں اور ان یادوں میں رہوں اور ان پر رد عمل ظاہر کروں، تب تک میں پجمردہ یا نا امید رہوں گا، اور مجھے سچائی کے مکاشفے کی ضرورت ہے۔ اور پس میں جو جی ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں معلومات کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس وافر ہیں، لیکن ہمیں ذہن جی کی مرکزی بنیاد میں اس مکاشفہ کی ضرورت ہے جو ہماری تبدیلی تک رہنما ہو۔ آمین۔ اور یہاں میں آپ کے ساتھ متفق ہوتے ہوئے یہ بتانا چاہوں گی کہ مکاشفہ خدا کی حضوری ہے۔ جب خدا کی حضوری آئے تو آپ اسے اجازت دیں، کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ قبول کرنا ایک تحفہ ہے، اور یہ بہت اہم ہے۔ آپ یہ سن رہے ہیں مگر قبول کرنا ایک تحفہ ہے، کیونکہ آپ اسے سن سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اسے قبول نہ کریں، لیکن آپ ہمیشہ رجوع کر سکتے ہیں۔ میرے پاس ایسے لوگ ہیں جن کے لیے میں دعا کرتی ہوں اور مجھے وہ بتاتے ہیں کہ میں ان کے مسائل کے لیے دعا کروں، اور پھر این دعا کے درمیان وہ مخل ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لیکن دعا کی قبولیت میں کوئی لیکن نہیں ہوتا، قبول کرنے میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن
آپ ان تمام آوازوں کو کینسل کر دیتے ہیں جو آپ کو زندگی کا بتا رہی ہیں تاکہ خدا کے کلام کو قبول نہ کریں. لیکن جس طرح فرینک نے کہا کہ جب مکاشفہ ملتا ہے تو پھر وہاں خدا کی حضوری ہے. ہاں، آپ سچے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناجائز برتاؤ ہوا، آپ سچے ہیں کہ آپ جینا نہیں چاہتے، لیکن کہیں کہ میری راہیں تمہاری راہوں سے بالا ہیں، میرے خیالات تمہارے خیالات سے بلند تر ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر تم میری سچائی قبول کرو گے تو وہ تمہاری سچائی کو کینسل کر دے گی جو تم اب تک مانتے رہے ہو، جو تمہیں ایسے مقام پر لائے کہ تم خودکشی پر آمادہ ہو. تم مزید زندہ نہیں رہنا چاہتے. ہاں، تمہاری زندگی میں ایسا وقوع میں آیا، خدا اسے مانتا ہے اور آپ کو بھی ماننا چاہیے. لیکن خدا فرما رہا ہے کہ اس سے بھی بڑی قوت ہے جو میرے پاس ہے، جو آج میں تمہیں پیش کرتا ہوں. اور اس قوت سے آزادی ملتی ہے، اس قوت سے امید بنتی ہے، اس قوت سے شفا ملتی ہے. اور وہ آج آپ کو شفا دینا چاہتا ہے، اور آپ کو صرف یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اسی وقت اپنے دل کو قبولیت کے لیے کھولیں اور یسوع کے نام میں یہ دعا کریں. روح القدس نے آپ کو وہاں سے نکالنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے، نا امیدی، مایوسی اور خودکشی کے مقام سے نکالنے کے لیے. آپ جو بھی آوازیں سن رہے ہیں خدا انہیں کینسل کر سکتا ہے، لیکن آپ کے پاس اپنی آزاد مرضی ہے. فرینک، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کسی کو پس مردہ اور خودکشی ہوں پر آمادہ دیکھیں، میرے پاس ایک یہ خاتون ہے، ہوں میں انہیں ایک جائے روزگار جی پر دیکھتی ہوں اور مجھے ان کے سر سے پاؤں تک پس مردگی نظر آتی ہے، لیکن ہوں وہ ہوں یہ ماننے کو ہوں تیار نہیں. یا میں ہوں اس آدمی کو دیکھتی ہوں، وہ ایسا ہے جیسے اس کے سارے وجود پر پس مردگی لکھی ہے. ہم ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں جو پس مردہ ہے لیکن یہ جانتے نہیں. ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اچھا، میرا خیال ہے کہ ہمیں ان تک پہنچ کر محبت کرنا چاہیے، جیسا کلام میں لکھا ہے کہ خدا رکاوٹوں کو توڑتا ہے اور ہمیں بھی نکل جانے کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ہی خدا نے ہمیں آزاد مرضی دے رکھی ہے، آزاد مرضی اور انتخاب. بس میں سوچتا ہوں کہ یہاں شفایت اور دعا ہمارے عزیزوں اور دوستوں کے لیے دخل انداز ہوتی ہے جو مشکلات کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اکثر کیونکہ ہمیں گھائل کیا گیا جی. اور ہم اس کے انکار میں رہتے ہیں. اور اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ہم غصے کو دفن کر دیتے ہیں. جب مجھے چوٹ لگتی ہے تو غصہ، کڑواہٹ اور افسوس ثانوی جذبہ ہوتا ہے اور میں اسے دفن کرتا ہوں، اور شاید یہ نسلوں تک رہے. یہ پژمردگی بڑھاتا ہے اور دشمن ان مقامات پر رہتا ہے. کلام فرماتا ہے کہ جیسے بیٹا آزاد کمرے میں، وہ واقعی آزاد ہے، لیکن آمین. ہمیں کلام خدا، اس کے نظریات اور ضابطۂ عمل کے ساتھ متفق ہونے کا چناؤ کرنا ہوگا، تاکہ اگر میں نے افسوس اور غصے کو دفن کر دیا ہے تو آغاز میں ہی وہ میری حفاظت کرتا ہے. اور بہت مرتبہ میں اسے جانے نہیں دیتا کیونکہ اس کے بغیر جی. میں غیر محفوظ ہوں. لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم عمل کے دوران جڑ کو ظاہر کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ آج اس وقت اس سے نمٹ رہے ہیں اور یہ جاری ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ مشکل صورتحال میں ہو سکتا ہے شادی کی مشکلات یا ناجائز برتاؤ کا سامنا ہو. یہ مشکل ہے اور شاید اس میں چند دہائیوں کی نفرت اور افسوس کی یادداشت دفن ہو. اور جیسے ہی خدا ظاہر کرنا شروع کرتا ہے اور ہم غصے کو خارج کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ اسے لے لے گا اور ہمیں چناؤ کرنا ہے. اور میں سوچتا ہوں بعض اوقات جو ہم دعا کرتے ہیں، خدا یونا کی طرح آپ کی مرضی کے خلاف نہ کرے گا. اس نے یونا کو زبردستی نینوا نہ بھیجا، بلکہ اس نے ایک مچھلی تیار کی. بالکل وہ صحیح. کسی کو ہماری مدد کے لیے تیار کرے گا تاکہ درست سمت میں جانے کے لیے مدد کرے. وہ مہیا کرتا ہے، وہ ہم سے محبت رکھتا ہے. جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین چیز چاہتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے ایسا ہی چاہتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بعض اوقات جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں ان کی تربیت کرتا تھا تو وہ ناپسند کرتے تھے، لیکن میں بھی اپنے لیے سوچتا ہوں کہ جب میں بچہ تھا تو اپنے والدین کے کیے پر خوش ہوتا. مجھے اس وقت سمجھ نہ تھی. جی ہاں، اور میں محسوس کرتی ہوں اور ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، لیکن ایمان سننے کے وقت پیدا ہوتا ہے. بس آج جو آپ سن رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا یقین ہو، لیکن شاید وہ خدا کی سچائی نہ ہو. بس اگر آپ خودکشی کا خیال رکھتے ہیں، اگر آپ پس مردہ ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ آپ خدا کی آواز کو نہیں سن رہے. آپ کا ایمان کہیں اور ہے اور وہ آپ کو اتنی دور لے آیا ہے. میں یہاں سے گزر چکی ہوں، میں دشمن کی آواز کو سنتی تھی اور وہ مجھ سے کہتا تھا کہ زندگی جینے کے قابل نہیں، یہ زندگی کبھی نہ بدلے گی. اور بعض اوقات دشمن پہلے شخص کی طرح بات کرتا ہے اور وہ صحیح بتا صحیح. رہا تھا کہ میں خود کو کہہ رہی تھی لیکن بات وہ کر رہا تھا. میں کسی لائق نہیں، میں اس زندگی میں ناکام ہوں،
میں اپنی خودکشی کا منصوبہ بنا رہی تھی کہ میرے باس نے مجھے آفس میں بلایا کیونکہ خدا نے اس پر ظاہر کیا کہ میں کیا کرنے والی ہوں، اور اس نے میری زندگی سے کلام کیا، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین سے براہ راست رابطہ کریں اور ان کی صحیح. رہنمائی کریں جو آج میری جگہ پر کھڑا ہے، جو میں ہوا کرتی تھی۔ آپ ان کو کیا بتائیں گے اگر وہ پس مردہ ہیں اور خود کو مارنا چاہتے ہیں؟ اچھا، کلام فرماتا ہے کہ خدا کے تمام ہتھیار باندھ لو اور ابلیس کے منصوبوں سے خبردار رہو۔ خیر، ابلیس کے پاس اعتقاد رکھنے کا ایک نظام ہے۔ ان کا منصوبہ ہے کہ میرے زخموں پر زخم بنائیں آپ کے بچپن میں، اور پھر اس کا منصوبہ اعتقاد رکھنے کا نظام ہے تاکہ کہو کہ میں کسی لائق نہیں، شرمندگی محسوس کرو، خود ملامتی محسوس کرو، میں خود کو کمزور محسوس کروں اور میں گندگی محسوس کروں کہ یہ چیزیں کسی لائق نہیں۔ بس سوچ کا یہ نظام ایک بچے کے دماغ میں رکھا جائے۔ ہماری جان کا دشمن صرف اس پنجرے کو ہلاتا ہے، لیکن جب ہم زندگی میں بڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے ابھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کے دلوں کو کھولے اور آپ کہیں کہ خدایا اگر میں انکار کرتا ہوں، اگر کچھ کھو رہا ہوں تو میں اپنے دل کو کھولتا ہوں، میں تیری آواز سننے کا انتخاب کرتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں اپنی زندگی کے بارے میں جو ہو رہا ہے سچائی سننے کا انتخاب کرتا ہوں، میں تیری سننے کا انتخاب کرتا ہوں۔ خداوند، میں نا امیدی اور مایوسی محسوس کرتا ہوں، لیکن خداوند اگر کوئی امید ہے تو اسی وقت خود کو تیرے لیے کھولتا ہوں۔ تو کیا چاہتا ہے کہ میں جان لوں؟ اور اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں، ہم دعا کر میں سکتے چاہتی ہوں ہیں۔ کہ اب وہ کرے، مجھے ابھی اپنے لیے دعا کرنے دیں۔ سہولت سے کریں۔ اے خداوند، تو جانتا ہے کہ کون لوگ اس وقت نا امیدی اور مایوسی کو محسوس کر رہے ہیں، انہیں نکلنے کی راہ نہیں دکھائی دیتی، وہ جال میں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی رشتے میں بگڑے ہوں اور انہیں محسوس ہوتا ہو کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اے خداوند، کلام فرماتا ہے کہ تو بندھن توڑنے والا خدا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو اسی وقت یسوع کے نام میں تمام نا امیدی اور مایوسی میں نئی امید دے، کہ تو ان کے لیے اسی وقت آرام اور مدد بھیجے گا اور تو نکلنے کی راہ مہیا کرے گا اس صورتحال سے جس کا انہیں سامنا ہے۔ اور میں مزید دعا کرتا ہوں کہ باپ کی محبت کا مکاشفہ ظاہر ہوگا کہ خدا نے اس جہاں سے ایسی محبت رکھی، اور خاص طور پر آپ کے ساتھ وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں اور آپ کو حال کے بارے میں امید ملے۔ اور اس وقت اطمینان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس وقت میں یسوع مسیح کے نام میں نا امیدی اور مایوسی کو دور کرنے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں یسوع کے نام میں آپ کے خلاف دشمن کے حملے کو باندھتا ہوں۔ میں آپ پر یسوع کا لہو مانگتا ہوں، اور اے باپ، میں تیرا شکر گزار ہوں جی، کہ وہ تیری محبت اور حضوری کو یسوع کے نام میں جان لیں گے۔ آمین، آمین۔ آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ یہ بہت اہم ہے کہ لوگ جان لے کہ انہیں بھی اس ہاتھ کو تھامنا ہے جو ان کے لیے پیش کیا گیا ہے، اور اس کے لیے آزاد مرضی کی ضرورت ہے۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ قبول کرنا چاہتے ہیں کہ جتنا ہوا وہی کافی ہے۔ میں بیمار ہوں اور اب بیماری سے تنگ آ گیا ہوں، تھک گیا ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ آج ناظرین میں سے بعض لوگ بستر سے نکلنے نہیں چاہتے، آپ اپنی انگلی بھی نہیں ہلانا چاہتے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ سب لوگ خود کو کام پر گھسیٹ رہے ہیں، کام کاج کے لیے گھسیٹ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیسے بتایا جائے کہ آپ بس مردہ ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو پریشان کرتی ہیں کہ آپ کا بلبلا آسانی سے پھٹ جاتا ہے اور آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ آپ آسانی سے واپس آ سکتے ہیں، لیکن آپ غصے کے مقام میں رہتے ہیں، لیکن آپ کو مزید وہاں نہیں رہنا، اور میں اس جگہ کی یکسانیت میں رہنا نہیں چاہتا، اور خدا آج آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ زندگی میں شادمانی پا سکتے ہیں، آپ کو ہر روز اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا سکتے ہیں، اور آپ کو اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ کی ضرورت نہیں، آپ کو لوگوں کے سامنے دکھاوا نہیں کرنا۔ میں خاص طور پر چرچز میں دیکھتی ہوں، وہ دکھاوے کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پھر آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ غیر محفوظ نہیں رہنا چاہتے۔ مغربی ممالک کے چرچز کا یہ مسئلہ ہے، لوگ غیر محفوظ ہونا نہیں چاہتے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ وہ نہیں چاہتے، وہ لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ ماضی میں انہوں نے لوگوں کا بھروسہ کیا لیکن انہوں نے ان سے غداری کی، بس وہ چہرے پر نقاب سجا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کو نہیں بتائیں گے، وہ کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے، وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں،
اور میں مذبح پر آ کر نہیں بکھروں گا، نہ روؤں گا، نہ مدد مانگوں گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دشمن آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو مضبوط بننے کی ضرورت ہے، اور مجھے یہ بتانے دے کہ اس طرح مضبوط بننا زیادتی ہے۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو ہم مضبوط بنتے ہیں۔ آج خدا آپ کو شفا دینا چاہتا ہے۔ وہ آپ کی کمزوریوں سے بعید آپ کو پیار کرتا ہے۔ وہ اس وقت آپ پر نظر کر رہا ہے۔ خدا باپ فرماتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، کیونکہ مقدس یرمیہ کے 29ویں باب کی 11ویں آیت میں خدا فرماتا ہے کہ میں تمہارے لیے اپنے خیالات کو جانتا ہوں، ترقی کے خیال نہ کہ تباہی کے۔ دنیا چاہے تمہیں نقصان پہنچائے، تمہارے والدین، تمہارے عزیز، تمہارا شوہر، تمہاری بیوی، لیکن خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں یہاں تیری مدد کے لیے موجود ہوں۔ تمہیں صرف یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا ہاتھ تھام لو۔ تمہیں صرف میری طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح میں تیرے پاس آیا ہوں، تمہیں اپنی زندگی کے مزید 20 سال اس جگہ نہیں گزارنے۔ میں تمہیں کچھ ایسا دے رہا ہوں، میرے پاس تمہیں نیک انجام کی امید دینے کا خیال ہے۔ مقدس یرمیہ 31 باب کی 3 آیت، خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اس لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ ذرا تصور کریں، خدا آپ سے محبت رکھتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج آپ محسوس کرتے ہو کہ آپ کو پیار نہیں ملا، اسی وجہ سے آپ کے خیالات خودکشی کے ہیں۔ آپ رد کیا گیا محسوس کرتے، کیونکہ رد کرنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی رد کی ہوئی زندگی گزاری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سے نوجوان لوگ ہوں، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ لوگ ناراض ہو کیونکہ بہت سے والد اچھا والد بننے کی کوشش نہیں کرتے، ان کا اپنے بچوں کے ساتھ اچھا تعلق نہیں، اور ایسے بہت سے ناراض نوجوان ہیں۔ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو رد کیا ہوا محسوس کرتے ہو، لیکن خدا فرما رہا ہے کہ وہ ایک کامل باپ ہے۔ اگر کوئی آپ کو رد کرتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہیں قبول کرتا ہوں۔ تم ایک شہزادے اور شہزادی بن سکتے ہو، اور تم کہہ سکتے ہو میں اپنے اوپر چھائے کالے بادل ہلا رہا ہوں، اور میں خدا کی محبت کو قبول کر رہا ہوں۔ اور 2 کرنتھیوں کے 7ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ عاجزوں کو تسلی بخشنے والے نے ہم کو تسلی بخشی۔ آپ کو صرف خدا کو آج اجازت دینے کی ضرورت ہے۔ خدا کو اپنی زندگی میں اجازت دے، یسوع مسیح کو اپنے دل میں اس سادہ سی دعا کے ساتھ اترنے دیں، یسوع آ اور میرے باطن میں سکونت کر، بندھنوں کی زنجیروں کو توڑ ڈال۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے میرے گناہوں کے سبب سے صلیب پر جان دی اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تاکہ میں زندگی پاؤں نہ کہ موت۔ میں نے زندگی کو چنا نہ کہ موت کو۔ میرے لیے امید ہے، میں تجھے اپنے دل میں قبول کرتا ہوں۔ مجھے نئی تقدیر دے، مجھے ایک نیا دل دے، مجھے ایک نئی زندگی دے، مجھے تیری ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کریں۔ آئندہ کے لیے خدا آپ کو برکت دے۔